मेरा नाम फिरोज़ा है। मैं 38 साल की हूँ और आज मैं अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने हमेशा अपने दिल के अंदर छुपा कर रखा था। ये कहानी है हसन की, जो मेरी जिंदगी में एक तूफान की तरह आया और सब कुछ बदल कर चला गया। ये 2 साल पहले की बात है। मेरा बेटा आरजू 9वीं जमात में था और रियाजी में कमजोर था। मेरी सहेली ने मुझे नूर एकेडमी का पता दिया, एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर जो हमारे मोहल्ले में ही था। एक मार्च की वो शाम थी जब मैं पहली बार आरजू को ट्यूशन के लिए लेकर गई। सेंटर का कमरा छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा। 4-5 बच्चे बैठे थे और बोर्ड के सामने एक नौजवान खड़ा था। वो शायद 22-23 साल का रहा होगा। सादा सफेद शर्ट, नीले जीन्स, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी संजीदगी। जब उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन हूँ। आप किसके साथ हैं? मैंने कहा। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरा बेटा आरजू है, 9वीं क्लास में है। रियाजी में कुछ मसला है। हसन ने मुस्कुराकर आरजू को देखा। कोई बात नहीं, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उसने आरजू को कुर्सी पर बिठाया और मैं बाहर इंतजार करने बैठ गई। अगले 1 घंटे में मैंने हसन को पढ़ाते हुए देखा। उसका अंदाज नरम था, सब्र वाला। वो बच्चों को डांटता नहीं था बल्कि समझाता था। जब क्लास खत्म हुई तो हसन मेरे पास आया। आपका बेटा ज़हीन है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मैंने शुक्रिया अदा किया और चलने लगी। जाते जाते उसने कहा, मैडम, अगर आपको आरज़ू की कापियां चेक करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप बिला झिझक पूछ सकती हैं। उस दिन मैंने सोचा, क्या अच्छा लड़का है। मुझे क्या पता था कि ये अच्छा लड़का मेरी जिंदगी का सबसे पेचीदा और खूबसूरत बाप बनने वाला है। आरजू को हसन से पढ़ते हुए 2 माह गुजर गए। उसके नंबर बेहतर होने लगे और वो हसन को बहुत मानने लगा। अम्मी, हसन सर बहुत अच्छे हैं, वो समझाते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। एक दिन मैं आरजू को लेने गई तो बारिश हो गई। मैंने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। हसन बाहर आया। मैडम, आप अंदर आ जाएं, बारिश तो रुकने में वक्त लगेगा। मैं अंदर आ गई। क्लासरूम खाली था। हसन ने 2 कुर्सियां लगाईं। आप बैठे, मैं चाय बना लाता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ ना दूं। कोई तकलीफ नहीं, वो मुस्कुराया। वैसे भी मैं खुद चाय पीऊंगा। चाय लेकर वो वापस आया। हम बैठे चाय पी रहे थे और बारिश की आवाज सुन रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? उसने पूछा। गुलशन के इलाके में, मैंने जवाब दिया। वाह, वहाँ तो बहुत खूबसूरत घर हैं। घर तो सिर्फ 4 दीवारी होते हैं बेटा, मैंने कहा। खुशियां हो तो घर बनता है। हसन ने मुझे गहरी नजरों से देखा। आप अकेली रहती हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरी शौहर का इंतकाल हो गया है, 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में। मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मैंने कहा। वक्त सबके जख्म भर देता है, लेकिन मैं झूठ बोल रही थी। वक्त ने मेरे जख्म नहीं भरे थे, बस उन्हें ढांप दिया था। उस दिन के बाद हसन और मेरे दरमियान एक नई सी कुर्बत पैदा हो गई। जब मैं आरजू को छोड़ने या लेने आती तो वो मेरे पास आकर बैठ जाता। हम चाय पीते, बातें करते। पहले तो आम सी बातें, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरी बातें। एक दिन उसने पूछा, फिरोजा मैडम, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? सवाल ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगता है मैं अब इस काबिल नहीं रही। क्यों? उसने हैरत से पूछा। आप तो अभी बहुत जवान हैं और बहुत खूबसूरत। ये पहली बार था कि किसी ने मुझे खूबसूरत कहा था। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद मैंने खुद को एक माँ के रूप में ढाल लिया था। मैं फिरोजा नहीं रही थी, बस आरजू की माँ थी। तुम बहुत मेहरबान हो हसन, मैंने कहा। मैं मेहरबान नहीं हूँ, उसने संजीदगी से कहा। मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने पहली बार हसन को एक नए जाविये से देखा। वो सिर्फ एक नौजवान लड़का नहीं था जो मेरे बेटे को पढ़ाता था, और उसकी नजरों में एक ऐसी चीज थी जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। तारीफ, तवज्जो और शायद कुछ और। जुलाई की एक रात थी। आरजू बीमार था, बुखार था। मैंने हसन को फोन किया कि आरजू आज ट्यूशन नहीं आ सकेगा। कोई बात नहीं मैडम, मैं उसके नोट्स ले आऊंगा। शाम को वो मेरे घर आया। मैंने दरवाजा खोला तो वो खड़ा था। हाथ में कापियां और किताबें थी। आरजू कैसा है? अब ठीक है, बुखार तोड़ दिया है। मैं उसे अंदर ले गई। वो पहली बार मेरे घर आया था। आपका घर बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। बिल्कुल आप जैसा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बैठो, मैं कुछ पीने को लाती हूँ। मैं किचन में चाय बना रही थी तो अचानक बिजली चली गई। सारा घर अंधेरे में डूब गया। फिरोजा मैडम, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने टॉर्च ढूंढी लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। हसन ने अपना फोन निकाला और उसकी रोशनी से रास्ता बनाया। आप यहाँ बैठे, मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। लेकिन हमें मोमबत्ती नहीं मिली। हम दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। बाहर बारिश हो रही थी और अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। फिरोजा, हसन ने पहली बार मेरे नाम से पुकारा।
میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس نے ہلکی آواز میں کانپتے ہوئے کہا۔ آپ میرے سے بہت بڑی ہیں، لیکن میں اس جذبے کو روک نہیں سکتا۔ آپ کے بغیر میرا ہر دن ادھورا لگتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ حسن، تم جانتے ہو میں تم سے 16 سال بڑی ہوں۔ عمر صرف اعداد ہیں۔ تم میرے بیٹے کے استاد ہو۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی تو ایک رشتہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر ہم لوگوں کو مت بتائیں۔ میں نے اسے دیکھا، حالانکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے جذبات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ حسن، میں نے آہستہ سے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے گلے میں رکاوٹ آ گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے 4 سال سے کسی سے کہنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ حسن نے میرا ہاتھ ڈھونڈا اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر بس ہمارے پاس یہ اعتراف ہی کافی ہے۔ اس رات بجلی واپس نہیں آئی۔ ہم سیڑھیوں پر بیٹھے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ ہم نے بہت سی باتیں کی اور بہت سی باتیں خاموشی میں کہیں۔ اس رات کے بعد ہمارا تعلق ایک نئی شکل اختیار کر گیا۔ باہر کی دنیا میں ہم استاد اور طالب علم کی ماں تھے، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے تو ہم 2 لوگ تھے جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حسن روزانہ میرے گھر آتا، ہم اکٹھے کھانا کھاتے، باتیں کرتے۔ آرزو سمجھتا تھا کہ حسن اسے پڑھانے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن آرزو نے پوچھا، امی، حسن سر ہر روز کیوں آتے ہیں؟ تیرے لیے نوٹس لانے بیٹا۔ میں نے جھوٹ بولا، لیکن میں تو اب ریاضی میں اچھا ہو گیا ہوں، اس لیے تو وہ آتے ہیں۔ میں نے کہا، تاکہ تم اچھے رہو۔ لیکن آرزو معصوم نہیں تھا، وہ 12 سال کا تھا اور اس نے محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، امی، مجھے لگتا ہے حسن سر آپ کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بابا آپ کو دیکھتے تھے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ آرزو بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نہیں امی، میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حسن سر اچھے ہیں، وہ آپ کو خوش رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور رو پڑی۔ میرا بیٹا میری خوشی چاہتا تھا، چاہے وہ خوشی کسی بھی شکل میں ہو، لیکن دنیا ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے محلے میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ لوگ دیکھتے تھے کہ حسن ہر روز میرے گھر آتا ہے۔ ایک دن میری پڑوسن نے مجھ سے کہا، فیروزہ بیٹی، تمہیں پتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کہتے ہیں تم ایک جوان لڑکے کے ساتھ ہو، تمہاری عمر کا فرق ہے، تم اس کی ماں ہو سکتی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، تو کیا ہوا؟ کیا محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ محبت؟ اس نے حیرت سے کہا، بیٹی، یہ محبت نہیں، یہ تمہاری جوانی کا آخری جنون ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور رو پڑی۔ کیا واقعی یہ محبت نہیں تھی؟ کیا واقعی یہ صرف میری تنہائی کا نتیجہ تھا؟ جب حسن آیا تو میں نے اسے سب بتایا۔ وہ پریشان ہوا۔ میں آنا بند کر دوں؟ نہیں، میں نے مضبوطی سے کہا، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی عزت خطرے میں ہے تو خطرے میں پڑ جائے۔ میں نے کہا، میں نے 40 سال لوگوں کی رائے کی پرواہ کی ہے، اب بس کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حسن کی نوکری بھی خطرے میں تھی۔ اکیڈمی کے مالک نے اسے بلایا۔ حسن، ہمیں شکایتیں مل رہی ہیں کہ تم ایک طالب علم کی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو۔ وہ میری دوست ہیں، حسن نے کہا۔ دوست؟ مالک نے پوچھا۔ رات گئے تک دوست کے گھر؟ حسن خاموش ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، مالک نے نرمی سے کہا، تم نوجوان ہو، تمہیں نہیں پتا دنیا کیسے چلتی ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، تمہاری اور فیروزہ کی عزت خطرے میں ہے۔ اس دن حسن بہت اداس تھا۔ وہ میرے گھر آیا اور سب کچھ بتایا۔ شاید ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے، اس نے کہا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ حسن، دنیا ہمیں الگ نہیں کر سکتی، ہم اپنے طریقے سے رہیں گے، لیکن چپ کر۔ ہم نے اپنے تعلق کو اور بھی خفیہ کر لیا۔ اب حسن شام کو نہیں آتا تھا، رات کو آتا تھا۔ ہم عوامی مقامات پر اکٹھے نہیں جاتے تھے۔ اکیڈمی میں ہم صرف عام بات چیت کرتے تھے، لیکن محبت چھپائی نہیں جا سکتی۔ وہ آنکھوں سے بولتی ہے، خیال سے بولتی ہے، خاموشی سے بولتی ہے، اور ہماری محبت بول رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حسن کے گھر والے شہر آ گئے، اس کی ماں، باپ اور چھوٹی بہن۔ وہ حسن سے ملنے آئے تھے۔ حسن نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری باتوں سے سمجھ لیا ہے کہ آپ میری زندگی میں کتنے اہم ہیں۔ حسن نے کہا۔ میں گھبرا گئی۔ وہ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ میں ان سے 16 سال بڑی ہوں۔ وہ سمجھدار لوگ ہیں، حسن نے کہا، اور وہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر ادھورا ہوں۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ ہم نے ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو حسن اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ماں
مجھ سے صرف 5 سال بڑی لگ رہی تھی۔ حسن نے تعارف کروایا، امی ابا یہ ہیں فیروزہ، میری زندگی کا اہم حصہ۔ میں نے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم۔ حسن کی ماں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام بیٹی، حسن تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، بات چیت کی۔ حسن کی ماں بہت سمجھدار خاتون نکلی۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فیروزہ، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے سیدھی بات کی۔ میں نے سر جھکا لیا، جی لیکن میں آپ کی عمر کا فرق بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں بھی اپنے شوہر سے 4 سال بڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ کام نہیں کرے گا، لیکن ہم نے 30 سال ساتھ گزارے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کو اعتراض نہیں؟ اعتراض؟ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میرا بیٹا خوش ہے، میں نے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ آپ نے اسے سمجھا، اس کی قدر کی، یہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ حسن کے ابا بھی بہت مہربان نکلے۔ انہوں نے کہا، بیٹی محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس دو دل کا میل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسن کی ماں نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ بیٹی عمر صرف اعداد ہیں، اصل چیز دل ہے، اور تم دونوں کے دل ایک ہیں۔ میں تمہاری خوشی کی دعا گو ہوں۔ میں رو پڑی، یہ وہ قبولیت تھی جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ آج 1 سال گزر چکا ہے۔ حسن اب ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا بوتیک کھولا ہے جہاں میں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بیچتی ہوں۔ آرزو 10ویں جماعت میں ہے اور اب بھی حسن کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے۔ ہم نے شادی کی، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا دل سے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آج شام میں اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوں۔ حسن باہر گاڑی صاف کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں نے بھی مسکراہٹ لوٹائی۔ ہمارے درمیان 15 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن ہمارے دل ایک ہیں۔ ہماری عمروں میں 16 سال کا فرق ہے، لیکن ہماری روحیں ہم عمر ہیں۔ حسن اندر آیا، کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں نے کہا، اور اس بات کے بارے میں کہ تم نے میری زندگی میں کیسے رنگ بھرے۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میری زندگی کو معنی دیا۔ ہم دونوں خوش ہو گئے۔ باہر سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر سرخ اور نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حسن، میں نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں کبھی افسوس ہے؟ کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم نے ایک بوڑھی عورت سے محبت کی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم بوڑھی نہیں ہو، تم تو ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو، اور تمہاری عمر تو تمہاری حکمت ہے، اور میں اس حکمت سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے گلے لگ کر کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں تم سے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو کسی ایسی محبت میں ہیں جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی شکل نہیں ہوتی، محبت بس محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی محبت ہے تو ڈرو مت، دل کی بات سنو۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔